ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग और प्रोग्राम है जगह खाली है। जी हाँ, जगह खाली है हर हफ्ते किसी एक नए मेहमान के लिए। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शरीक हैं वो बुनियादी तौर पर इंजीनियर हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर वो शायर भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहली गज़ल उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब वो मैट्रिक के तालिब इल्म थे। इसके अलावा भी वो गुनागूं खूबियों के मालिक हैं, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं, आवाज़ और लहजा ऐसा है जैसे एक पक्के मंझे हुए ब्रॉडकास्टर हों। तो आइए हम आज के मेहमान से मिलते हैं। ये हैं सिकंदर अबुल खैर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। आपने तारुफ करा के अंडर प्रेशर कर दिया मुझे। हर अच्छा आदमी जब अंडर प्रेशर आ जाए ना तो वो ज़्यादा उभर कर सामने आता है। चलें देखते तो यही है। तो आपका नाम सिकंदर अबुल खैर, मुझे ये ऐसा लगा कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ के बाद दूसरा मुश्किल तरीन नाम है। ये खालिद सोहेल साहब भी जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको मसला हो जाता है मेरा नाम लेने में। अच्छा। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि मेरा नाम ज़रा मुश्किल लगता है लोगों को, या फिर मेरी कुछ शख्सियत ऐसी है भारी भरकम कि उससे मरूब हो जाते हैं। मुझे नहीं, मैं तो समझता हूँ आप तो खैर ही खैर हैं। लेकिन इसका मुझे एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने जो अपना तखल्लुस रखा वो खैर रखा अपने नाम से निकाल कर। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे हम असरों में कोई और खैर नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे पूछना यह है कि आप सिकंदर अबुल खैर कहलवाना पसंद करते हैं, या सिर्फ सिकंदर साहब, या अब्बू जी, या खैर जनाब? मेरे बच्चे मुझे अब्बू कहते हैं और बाकी लोग सिकंदर कहते हैं। वैसे एक ने मुझे सेठ सिकंदर भी कहा है। अच्छा। जब मैंने रेस्टोरेंट खरीदा था उस वक्त। अच्छा अच्छा जी। तो बचपन में आपको कौन कौन ये नाम सुनकर आपका किस तरह पुकारता था, और किस किस ने आपके नाम बिगाड़ दिए और कैसे बिगाड़े? हाँ, जब मैंने होश संभाला तो मुझे बताया गया कि हमारे घर में कोई किराएदार थे, उनकी एक छोटी बेटी थी और उसको मेरा नाम सिकंदर बहुत मुश्किल लगता था। तो वो मुझे कन्नक कहती थी। अच्छा। और वो कन्नक ऐसा लोगों को अच्छा लगा कि मुझे यही कहना शुरू कर दिया। बचपन में मुझे काफ़ी लोग यही कहते थे। मेरी एक खाला मरूमा आखिरी वक्त तक मुझे कन्नक ही कहती थी। वाह। वैसे वाकई है, बचपन में जो है ना नाम बड़े बिगाड़ दिए जाते हैं, खासतौर पर जो स्कूल के साथी होते हैं। अब मेरा नाम यासीन बेग, तो मुझे अक्सर लोग जो है ना मेरे बचपन के साथी बेग की बजाय मुझे कहते थे थैला। अब आप सोचिए मुझ पर क्या गुजरती आप पे तो बहुत ज़्यादा गुजरी है। अच्छा जनाब, गुजरी तो आप पे भी बहुत है। मैंने सुना है कि वालिद के तबादलों की वजह से आप मुल्क घूमे, और कभी कभी अपनी वजह से भी। तो कोई और पोशीदा वजह तो नहीं थी? सर, पोशीदा वजह होगी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, ये बात भी इस प्रोग्राम में लेकिन ये है कि मैं वाकई वालिद के तबादलों की वजह से भी घूमा, फिर तालीम के लिए भी गया बाहर खुद, और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद भी मैं गया हूँ चाइना वगैरह गया हूँ शॉपिंग के लिए। अच्छा, गुड। अच्छा, कौन सा वक्त आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आप खुद वालिद की गोद में होते थे, या अब जब बच्चे आपकी गोद में हैं? अब वो जब हम वालिद की गोद में होते होंगे तो उस वक्त इतने छोटे थे कि याद नहीं है। और उस ज़माने के जो वालिदैन थे, वालिदैन में से मतलब वालिद जो थे वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बच्चों से रखते थे। तो वो वक्त मुझे याद नहीं। लेकिन ये कि आप अपने बच्चों को गोद में लें, इससे ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट तो कोई ज़िंदगी में होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो वो चीज़ें भी नहीं, बच्चे ख़ता नहीं होते उस तरह ख़ता नहीं करते जैसे पहले दौर में होता था, क्योंकि अब उसके लिए कुछ और चीज़ें भी आ गई हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि वालिद की वजह से मैं मुल्क घूमा, तो आपके वालिद किस प्रोफेशन से थे, क्यों उनको इधर उधर जाना पड़ता था? वालिद साहब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं उनमें उनके तबादले होते रहते थे। तो कई दफ़ा हम लोग नहीं भी गए उनके साथ, लेकिन कई दफ़ा गए भी, और सऊदी अरब में, श्रीलंका में, दूसरी जगहों पे उनके साथ जाना होता था। बिल्कुल। अच्छा, क्लास फेलोज़ की जब बात आती है तो आप
کے 2 کلاس فیلوز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس وقت مراد علی شاہ, جی وہ بھی این اے ڈی یونیورسٹی میں آپ کے کلاس فیلو تھے, اور ابھی جو این اے ڈی کے وائس چانسلر ہیں کیا نام ہے ان کا, سروش لودھی صاحب, وہ بھی جو ہے آپ کے کلاس فیلو رہے. تو کبھی اس وقت آپ کو گمان ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی پوزیشنز میں پہنچیں گے؟ نہیں, اس وقت یہ تو گمان نہیں تھا کہ وہ یہاں پہنچیں گے, لیکن مراد علی شاہ تو سیاسی خاندان سے ہیں, ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ تھے, تو ان کے بارے میں تو پھر بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ ایک دن شاید بن جائیں. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. باقی یہ کہ سروش جو ہے وہ بھی بہت قابل انسان ہے اور بڑی محنت بھی انہوں نے کی ہے, اور پھر ان چیزوں میں لک بھی ہوتی ہے, ہر ایک آدمی نہیں بن جاتا. صحیح. تو یہ عجیب بات ہے کہ 2 ہیں جو کہ نون ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے گروپ میں اور جو ہمارا بیچ تھا اس میں ان دونوں سے بھی زیادہ قابل لوگ بھی تھے جو پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے اور بہت مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہیں. تو لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن وہ ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ مراد علی شاہ آپ کے کلاس فیلو ہیں اور اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کراچی والوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں, تو کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ ابھی میں جاؤں اور ذرا جا کے اس سے باس پرس کروں کہ یار تم بھی کراچی کے ہی ہو, کیا کر رہے ہو یہ؟ اور میرے خیال میں کہ بہت سے لوگ ان سے یہ بات کہتے ہیں, خصوصاً سروش ان سے ضرور یہ بات کہتا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, پلس جو سندھ کی اربن اور رورل کی تفریق ہے وہ بہت پرانی چیز ہے, ان سے پہلے کی ہے, اور یہ پورا سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر پارٹی لائن سے الگ ہو کے چلنا ممکن بھی نہیں ہوتا, تو وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ویسے وہ اچھے آدمی ہیں. ویسے وہ اچھے آدمی ہیں, اوروں سے بہتر ہے, میں یہ کہوں. اچھا, گڈ. یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں امریکہ سے ماسٹر کیا, یہ اسٹرکچرل کیا چیز ہے انجینئرنگ؟ جو سول انجینئرنگ ہے, ہاں, اس کی جو ایک میں کہوں گا سب سے پرائم برانچ جو ہے وہ اسٹرکچر, جس کے اندر آپ اسٹرکچرز کی ڈیزائن کرتے ہیں. آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ بتا دے گا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی, ایمبینس کیسا ہوگا, ساری چیزیں, لیکن وہ کھڑی کیسے ہوگی اور کیسے کھڑی رہے گی, وہ اسٹرکچر انجینئرنگ میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا, تو آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا کہ کس کس چیز کا اسٹرکچر درست کرنا ہے, اپنے گھر کا, اپنے دونوں وطن کینیڈا اور پاکستان کا, یا خود آپ کی اپنی شاعری کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے اسٹرکچر سے ہی کرنا تھا. صحیح. کہ پاکستان میں اس وقت جب میں نے بی کیا تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے, تو یہ سوچا کہ بھئی آپ اسٹرکچر میں مزید تعلیم حاصل کر لیجیے تو زیادہ بہتر مواقع ہوں گے. وجہ یہ تھی اچھا پڑھنے کی. تو امریکہ آئے, آپ نے پڑھائی کی اور میرا خیال ہے کچھ دن جاب بھی کی, پھر کیا وجہ تھی کہ 1992 میں آپ اچانک پاکستان واپس چلے گئے؟ کیا کسی گوری نے آپ کا دل توڑ دیا تھا یا کسی گورے نے جاب دینے سے انکار کر دیا تھا؟ کسی گورے نے جواب دینے سے تو انکار کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ جس کے ہاں میں کام کرتا تھا, جب 5 سال بعد میں کینیڈا آیا تو اس نے مجھے کال کر کے دوبارہ بلایا. واہ. اور کسی گوری نے دل تو نہیں توڑا, کسی گوری کا دل میری وجہ سے ٹوٹ گیا اور جانے کی وجہ سے تو مجھے نہیں معلوم. واہ واہ واہ. لیکن یہ کہ میری اس وقت شادی ہوئی تھی تو ہماری جو وائف ہے ڈاکٹر شبانہ سکندر, وہ اس وقت آغا خان میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھی. اچھا, تو مجھے اس وجہ سے واپس جانا اس وجہ سے جانا پڑا. ٹھیک جناب. اچھا, یہ بتائیے کہ 3 سال آپ واپس گئے, 3 سال آپ نے این اے ڈی میں ایز اے لیکچرر جاب کی, پھر اسے بھی چھوڑ دیا, تو یہ اس وقت کا آپ کا لاؤبالی پن تھا یا کوئی پلاننگ تھی مستقبل کی؟ دیکھنے میں تو لاؤبالی پن ہی لگ رہا ہے نا کہ آپ ٹک نہیں رہے ایک جگہ, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے کراچی واپس جا کر کے تو بہت خوشی تھی. ایک تو میں این ای ڈی میں لیکچرر ہو گیا تھا, دوسری بات یہ کہ شبانہ نے وہاں سے جو ہے میڈیکل اسکول بھی کمپلیٹ کر لیا, ورکنگ, اور میں نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی بھی بنائی تھی. لیکن اس وقت جو حالات تھے کراچی کے آپ کو معلوم ہے, جی ہاں, 92 سے ہی حالات خراب ہو گئے تھے. ہاں, وہ ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ کسی آسیب کا سایہ ہے اس شہر کے اوپر. تو پھر کچھ وجوہات ایسی ہوئیں چوری کی اور اس کی, تو میں نے کہا کہ اب رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہاں سے نکل آئے, سعودی عرب چلے گئے 2 سال کے لیے.
اچھا. اور امید یہی تھی کہ کبھی حالات بہتر ہوں گے تو واپس جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اچھا. اس کے بعد کینیڈا آ گئے تو یہیں رہ گئے. ویری گڈ. تو کینیڈا آپ آ گئے، آپ یہیں رہ رہے ہیں 1997 سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ الگ باتیں ہیں. تو بہت ساری باتیں ابھی آپ سے جاری ہیں، لیکن ہمارے پروگرام مینیجر کا اس وقت کہنا ہے کہ جناب وقفے کی طرف آئیے. تو خواتین حضرات ایک وقفہ لیتے ہیں. بہت ساری گفتگو، بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے ہمارے خیر صاحب سے جو ہے ابھی ہونی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، ہم بہت جلد واپس آتے ہیں. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ، دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع، آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلون لرننگ سینٹر، آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177 Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I've worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. خواتین حضرات، میں واپس آ چکا ہوں. پروگرام ہمارا ہے جگہ خالی ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں سکندر ابو الخیر صاحب، جن کا نام بڑا سوچ سوچ کر اطمینان سے لینا پڑتا ہے. ان سے گفتگو جاری تھی اور بات وہاں تک ہوئی تھی کہ جب وہ 1997 میں جو ہے وہ کینیڈا موو ہو گئے. اور سکندر صاحب جب سے اب تک آپ یہیں ہیں تو تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان 25 سالوں میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یہ کھویا اور پایا جو ہے ڈش نہیں ہے، آپ کی زندگی کے حالات ہیں. ویسے بھی کھویا اور پایا کا کوئی میل نہیں ہے ڈش میں بھی. تو بات یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ ایک
جگہ جہاں پہ حالات خراب تھے وہاں سے نکل کے یہاں آئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں، اور سکون کی زندگی ہے، بہت حد تک فیئرنیس ہے، اور جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے، بچوں کے لیے تعلیم اور اس حساب سے جگہ اچھی ہے، تو یہ سارے تو گین ہیں۔ باقی ہے کہ کچھ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے آئے، اور دوست احباب تو یاد آتے ہوں گے، دوست احباب بھی ہیں جو کہ اب اس طرح سے ملنا جلنا نہیں ہوتا، تو وہ سب چیزیں مس کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اب جب میں واپس گیا ہوں 1-2 دفعہ، تو پھر مجھے وہاں بھی چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی وہ ثقافت جو ہم چھوڑ کے آئے تھے 20-25 سال پہلے، لوگ اس سے دور ہٹ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی سارے کام کر رہے ہیں جو باہر والے دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، تو کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں رہا ہے اب۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری جو چیزیں آپ نے مس کی وہ تو آپ نے بتا دی، لیکن کسی مس کو بھی مس کیا؟ ایک مس تھی جب میں پہلی کلاس میں تھا، تو پہلی دفعہ جب میرا داخلہ ہوا تو انہوں نے، میں رو رہا تھا، امی چھوڑ کے چلی گئی، تو انہوں نے مجھے اپنا سیب دے دیا لنچ باکس سے نکال کے، اور میں کھاتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا، اور سارا سیب کھا گیا میں ان کا، تو وہ مس مجھے آج تک یاد ہے۔ واہ، کس مس کا میں نے پوچھا تھا، آپ نے کس مس کے ساتھ جا کے ملا دیا اسے؟ اب مجھے کیا پتا کون کون سی مس کی بات آپ نے۔ اچھا، سنا ہے میٹرک کے بعد آپ نے شاعری شروع کر دی تھی، تو اگر یاد ہے تو پہلی غزل کے کوئی 2 شعر اگر عنایت ہو جائیں؟ بالکل، یہ غزل تو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، پہلی تھی کہ کتنے پتھر ہیں صفائی سے نکھر جاتے ہیں۔ واہ، شکریہ۔ کتنے پتھر ہیں صفائی سے نکھر جاتے ہیں، کتنے ہیرے ہیں کہ مٹی میں بکھر جاتے ہیں، اور آپ سے ملنے کی امید ہمیں ہے تو نہیں، آپ سے ملنے کی امید ہمیں ہے تو نہیں، پھر بھی جاتے ہیں وہیں آپ جدھر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بھائی ان اشعار کو سن کر یہ لگ رہا ہے کہ میٹرک کے بعد صرف شاعری نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ عشق بھی شروع ہو گیا تھا۔ ارے مرزا صاحب، یہ ساری ایک ہی دریا کی شاخیں ہوتی ہیں۔ واہ، جب جو ہے انسان کے اندر ایک شعور انگڑائیاں دینے لگتا ہے اور اس کے جسم میں کیمیائی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو گانے اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کو جو ہے سروں کی اٹھان اچھی لگنے لگتی ہے، پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ معشوق تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے جو پہلے نہیں لی تھی۔ اس کو ہر پھول سے خوشبو کی توقع ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے لگتا ہے کہ کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے اندر سے، تو اب اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ خود سوچ لیں۔ بالکل، لیکن یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے، بالکل، کچھ لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ شاعری میں آپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، اس لیے سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ نے شاعری چھوڑ دی، تو کیا شاعری بھی وہ بجلی کی طرح کام کرتی ہے کہ بل اگر پے نہ ہو تو منقطع ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جب میں نے یہ کہا کہ حوصلہ افزائی نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ماحول نہیں تھا کہ جس کے اندر کسی کی شاعری سن کر کے اس کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی جاتی۔ جیسے بعض گھروں میں جو ہے کوئی شاعر ہوتا ہے کہ کسی کا باپ ہے، بھائی ہے، یا اور کوئی رشتہ دار یا کوئی استاد جو شاعر خود ہوتے ہیں، اور پھر کسی بچے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھاؤ۔ بالکل، ایسی کوئی چیز چونکہ نہیں ہوئی تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ نہیں ملی، اپریسیشن نہیں ملی۔ اچھا، لیکن یہ کہ چھوڑا نہیں تھا میں نے، مگر اس طرح سے جاری بھی نہیں رکھا جس طرح سے رکھا۔ اور پھر وہ آپ کے اسٹرگل کا دور ہوگا کہ جب آپ نے اپنے کیریئر میں وہ کرنا ہے، بچوں کی تربیت کر دی ہیں، یہ سب چیزیں ایک نئے ماحول میں، ایک نئے ملک میں آئے ہے نا، ان کو وہ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے حوصلہ افزائی کی بات کی ہے، تو آپ کی بیگم صاحبہ شاعری میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں یا نہیں؟ بیگم صاحبہ کو شاعری سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر میری وجہ سے وہ جو ہے مجھے کبھی روکتی بھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہیں، یوں کہیں کہ جو شاعروں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اتنے مشاعروں میں جا رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو اس سلسلے میں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں۔
تو ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر کی جوڑی کیسی ہوتی ہے؟ بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, کیسے؟ مثال دیں اس کی کوئی. مطلب دونوں انٹیلیجنٹ ہوتے. اچھا, دونوں انٹیلیجنٹ ہوتے, دونوں پڑھے لکھے ہوتے. ہاں ہاں, تو جوڑی تو اچھی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ 6 سال پہلے حادثاتی طور پر آپ نے شاعری دوبارہ شروع کی, تو حادثہ کیا تھا؟ کہ سر کسی کھمبے سے ٹکرا گیا تھا یا دیوار سے جا ٹکرایا تھا کہ شاعری والی یادداشت دوبارہ لوٹ آئی؟ ارے نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. میں چونکہ مصروف تھا اور اس طرح دھیان نہیں دیتا تھا, تو ایک دن جب ہم نے سہارا ریسٹورنٹ میں ایک وہاں پہ ہال بھی تھا خرید لیا, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے بکنگ کرائی اور کہا کہ وہ غزل کی محفل ہے. میں نے کہا اچھا, غزل تو میں نے بھی کہی ہے. تو مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں آسمان سے اترا ہوں. صحیح. ان کو یقین ہی نہیں آیا, تو چپ ہو گئے وہ. بہرحال بکنگ ہو گئی, میں اس محفل میں بھی شریک تھا کیونکہ وہیں ہو رہی تھی. ان کا پروگرام دیر سے شروع ہوا اور دیر سے ختم ہوا, تو انہوں نے مجھ سے آ کر کے جو ہے اجازت مانگی کہ آپ 1 گھنٹہ اور بڑھا دیں. تو میں نے ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے, بڑھا لیں آپ. اس میں کافی اچھے لوگ آئے ہوئے تھے, شعراء آئے ہوئے تھے, انڈین کونسلیٹ تھے اکھلیش مشرا, وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ صاحب فیروز خان ان کا نام تھا, وہ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جی بڑی ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے 1 گھنٹے کی, اور جو یہاں کے اونر ہیں وہ خود بھی شاعر ہیں, وہ پہلے آپ کو اپنی غزل سنائیں گے, اس کے بعد باقی پروگرام ہوگا. اچھا اچھا. تو وہ مجھے جو ہے وہ میرا پہلا موقع تھا کہ آڈینس کے سامنے اپنی شاعری سنانے کا. مطلب جو میں نے بچپن میں کہیں بھی تھیں ان کو کہیں سنایا نہیں اس طرح سے. اس دن 1 گھنٹے تک آپ ہی سناتے ہیں؟ نہیں, اس نے میں نے صرف ایک غزل ہی سنائی, لیکن اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. اور وہیں پر جو ہے وہ اور دوسرے شعراء تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پھر آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آتے مشاعرے میں. بالکل. اور ناظم الدین مقبول صاحب تھے جنہوں نے پھر مجھے بلانا شروع کر دیا مشاعروں میں. ٹھیک ہے, اس طرح سے واپسی ہوئی. اچھا, آپ غزلیں کہتے ہیں, نظمیں کہتے ہیں اور ہائیکو بھی کہتے ہیں, تو یہ پاکستانی شعراء کے لیے ہائیکو کہنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے. کیا ایک زمانہ تھا کہ جب جاپانیز کونسلیٹ جو تھا وہ بہت ایکٹیولی جو ہے سپورٹ کرتا تھا ایسے مشاعروں کو, اور بڑے اچھے مشاعرے ان کے ہوتے تھے. تو جو لوگ نہیں بھی کہتے تھے ہائیکو, انہوں نے بھی کہنی شروع کر دی تھی اس وقت. لیکن میں نے کبھی اس وجہ سے نہیں کہی. مجھے تو ہائیکو اچھی لگتی ہے, وہ نیچرل شاعری, نیچر پہ جو شاعری ہوتی ہے صرف 3 سطروں میں, اور اس کے مخصوص. کوئی ایک مثال اپنی, کوئی 1-2 ہائیکو سنا دیں ہمیں یہاں پر. سنا دیتا ہوں جناب. پربت کے اس پار پربت کے اس پار چندرما اس سے کہنا میرا حال زار. واہ. اور بارش کا نغمہ, ابھی بہت بارش ہوئی ہے یہاں, بارش کا نغمہ کیسے زندہ کرتا ہے میرا ہر سپنا. واہ. اور ایک ابھی آپ باہر مجھے سیاسی قسم کی سنا رہے تھے, ذرا وہ بھی سنائیے کیونکہ ہمارا مزاحیہ پروگرام ہے تو اچھا لگے گا. سر اس پہ بڑا بلوا ہو گیا تھا میری پوسٹ. بالکل. لیکن میں سنا دیتا ہوں, اس کو میں پھر چینج کر دیا. ترمیم والا نہیں, جو آپ کا اوریجنل وہ یہ تھا کہ تاکہ بلوا یہاں بھی ہونا تھوڑا سا. کیسے ہیں نادان, واہ, کیسے ہیں نادان جن کے ووٹوں کی قیمت قیمے والے نان. واہ جناب. تو قیمے والے نان میرا خیال میں آج یہاں بھی چلیں گے پروگرام کے بعد, مگر پروگرام کے بعد. تو اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے آپ کی کچھ اور شاعری سنیں گے. خاص طور پر آپ نے مزاحیہ شاعری بھی کی ہے, تو اس حوالے سے کچھ آپ سے بات ہوگی, کیونکہ ہماری پروگرام کی نوعیت یہی ہے کہ ہم لائٹ موڈ میں گفتگو کرتے ہیں. تو خواتین و حضرات کہیں مت جائیے گا, ایک بہت دلچسپ نظم جو ہے ابو الخیر صاحب لے کر آئے ہیں اور سنائیں گے, اور وہ یہاں ہمارے پاکستانی اور اردو بولنے والوں کے حلقے میں کافی مقبول ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہم واپس لوٹتے ہیں. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519.
Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. जी जनाब, आपका मेज़बान और प्रोग्राम जगह खाली है। मैं लौट आया हूं और एक ऐसे वक्त पे हमने ब्रेक लिया था कि जब हमारे जो आज के मेहमान हैं और जो बहुत अच्छे शायर हैं और हर तरह की शायरी करते हैं, गज़लें, नज़में, हाइको और मज़ाहिया नज़में भी, तो वहाँ ब्रेक हमने लिया था। ये शायर के साथ ज़्यादती थी, लेकिन हम इस ज़्यादती पे उनसे माज़रत करते हुए उनसे कहेंगे कि वो एक आपकी यहाँ पे मज़ाहिया नज़म काफ़ी मकबूल हुई थी, तंज़िया मज़ाहिया नज़म, परदेसी देश में, क्या उन्वान क्या था उसका? परदेश में देसी, परदेश के देसी। अच्छा, तो जरा उसके 2-4 अशार हमें जरूर सुनाइएगा प्लीज। अब इसमें भी मुझे डर लगता है कि कुछ हमारे देसी नाराज ही ना हो जाएं, लेकिन सुना देता हूं कि जब से परदेश में हम आ गए देसी बनकर, है अजब हाल के रहती है ये गर्दन तन कर। वाह। है गुमा ऐसा कि आलम में है शोहरत ऐसी, एक हल्के से खड़े हो गए 16 देसी। सही। जाके देसी के वो बिजनेस पे जो गुर्राते हैं, गोरी वेटर को बड़ी टिप भी वो दे आते हैं। वाह। और देश के देसी को सब देख के घबराते हैं, बदगुमानी है कि वो चूना लगा जाते हैं। क्या बात। चाहे पहले न कभी हाथ लगाया हो जहां,
رائے ماہر کی مگر دیں گے دھڑلے سے وہاں. کیا بات, بالکل ٹھیک کہا. کوئی تقریب نہ یوں وقت پہ ہو پاتی ہے, وقت پر آنے سے عزت میں کمی آتی ہے. کیا بات. اور بات انگلش میں کریں ڈانٹے مگر اردو میں. صحیح. اپنے بچوں کو ہمیشہ رکھیں کنفیوژن میں. واہ. شاعری گو نہ سمجھ آئے مگر سنتے ہیں, شاعرہ گر ہو ہنسی خوب وہ سر دھنتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, بہت خوب, بہت خوب. تو شاعری بھی آپ کی شاعری پر بھی بات ہوئی, آپ کی جو ہے جو پیشہ ہے آپ کا اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی, دوست احباب کے حوالے سے بات ہوئی. اب ذرا میں آپ سے کچھ چھوٹے سے سوالات کرتا ہوں, چھوٹے چھوٹے سے. وہ یہ ہے کہ چوائس ہے اس میں آپ کے پاس تین, کوئی ایک آپ منتخب کر سکتے ہیں. ذرا بتلائیے کیا چیز آپ شوق سے کھا لیتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا, بیوی کی ڈانٹ, یا سسرال کی دعوت؟ بڑا ٹریکی سوال بنایا آپ نے. تو مزہ اسی میں. ہاں دیکھیے, مزہ تو اس چیز میں آتا ہے نا کہ جو روزانہ نہیں ہوتی. جو چیزیں روزانہ ہوتی تو پھر اس میں سسرال تو ہے نا. تو ایک ہی چیز بچتی ہے کہ سسرال کا کھانا جو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی اہتمام کر کے بنایا جاتا ہے داماد صاحب کے لیے, تو ظاہر ہے کہ. تو آپ اب بھی اتنے ہی داماد ہیں کہ آپ کے لیے اب بھی مزیدار چیزیں خاص طور پر پکائی جاتی ہیں؟ نہیں, داماد تو اتنے ہی ہیں. اتنے ہی ہیں. اور سسرال یہی ہیں کینیڈا میں؟ سسرال بھی زیادہ تر یہی ہے. اچھا اچھا اچھا. مطلب کچھ امریکہ میں بھی ہے. مطلب جتنی خوش قسمتی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. نہیں, سسرال ویسے تو آپ کی جو دو چوائسیں تھیں وہ بھی بری نہیں تھیں. اپنے ہاتھ کا کھانا بھی اس وقت اچھا لگتا ہے جب بچے کہہ دیں کہ ہاں بھائی ابو نے اچھا کھانا بنایا. واہ, ابو نے اچھا بنایا. ہاں. اور بیوی کی ڈانٹ تو ظاہر ہے کہ شوہروں کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ سیدھے چل نہیں سکتے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں میرے جیسے جو افہام تفہیم سے بات چل جاتی ہے, ڈانٹنے وانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اوہ, اچھا یہ بھی بتا دیا آپ نے ساتھ ساتھ. اچھا, کون سی چیز نازل ہو جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ نئی ملازمت کی آفر, لاٹری کی رقم, اور شعر. اچھا شعر نازل ہو جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ بہت کبھی کبھی نازل ہوتا ہے. اور یہ لاٹری نکلتی ہے؟ لاٹری میں کھیلتا نہیں ہوں, ظاہر ہے ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے اس لیے. صحیح. اور نئی جاب کی بھی مطلب یہ کہ اتنی بدلی نہیں ہے. اب تو 25 کینیڈا میں 2 ہی جابیں کی ہیں صرف اب تک 25 سال میں شروع سے. اچھا, ایک جو باہر کی جاب ہے اور ایک گھر کی جاب ہے؟ نہیں, دونوں باہر کی. دونوں باہر کی ہیں. اچھا, گھر کا کون سا کام آپ آسانی سے کر لیتے ہیں؟ نمبر 1 کھانا پکانا, نمبر 2 جھاڑو دینا, نمبر 3 لانڈری, اور نمبر 4 استری گرم کرنا. یہ استری گرم کر کے چھوڑ کیوں دیا آپ نے؟ میں نے نہیں چھوڑا ہے, یہ آپ پر چھوڑا ہے. استری گرم کر دیا. استری تو آج کل الیکٹرک کی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئلہ ڈالنا پڑتا تھا اس کے. بالکل بالکل. تو استری گرم کرنا ایک بڑا چور ہوتا تھا. کوئلے کی 2 ہی چیزیں اس وقت بہت مقبول تھی, ایک استری اور ایک ٹرین. جی جی. اچھا جی, کینیڈا کے کس شاعر یا شاعرہ کے ساتھ ڈنر کرنا اور ان کی شاعری سننا پسند کریں گے؟ میں نے یہاں ایک کچھ خواتین اور حضرات جو یہاں بھی شاعرات اور شاعر حضرات جو یہاں ہیں جو مقبول ہیں ان کے میں نے نام لکھے ہیں. کوئی نام رہ گیا ہو تو ان شاعروں سے گزارش ہے کہ مجھے معاف فرمائیے گا. تو کن کے ساتھ آپ ڈنر کرنا اور ان کی شاعری سننا پسند کریں گے؟ نمبر 1 عرفان ستار, نسیم سید. نمبر 2 افضال نوید اور نسرین سید. نمبر 3 سلمان اطہر اور رضا فاطمہ. نمبر 4 خالد سہیل شکیلہ رفیق. نمبر 5 جمیل قمر سیما نقوی. سر واقعی اس کے یہ بہت اچھے قابل لوگ ہیں اور اچھی شاعری کرتے ہیں, لیکن بہت بڑے بڑے نام آپ نے چھوڑ دیے ہیں. ہمارے اسی شہر کے اندر تقی عابدی صاحب ہیں, اشفاق حسین صاحب ہیں, اپنے خاور رحمان خاور صاحب ہیں, اور فیصل عظیم ہیں, ذکیہ غزل ہیں, اور بہت سارے اچھے شاعر. میں نے اس لیے چھوڑے کہ کچھ نام آپ بھی لے لینا. تو کن کے ساتھ ڈنر کریں گے؟ اب آپ 2 نام لے لیں. اب دیکھیے, ڈنر کے لیے تو یہ پتہ کرنا پڑے گا نا کہ کون اچھا ڈنر پکاتا ہے, تو اس کے یہاں پتہ کر کے جانا پڑے گا. ورنہ شاعری سننے کے لیے تو آپ باہر کر رہے ہیں نا, ڈنر گھر پہ تھوڑی کر رہے ہیں. اچھا, باہر بلا رہے ہیں آپ تو پھر پے کون کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس پر ہے سارا کچھ, انحصار اسی پہ. تو شاعری کس کی پسند ہے ویسے آپ کو؟ شاعری بہت اچھے شاعر ہیں سارے. ویسے عرفان ستار صاحب بہت اچھے شاعر ہیں غزل کے, جن لوگوں کا آپ نے نام لکھا ہے. ضامن جعفری صاحب بھی ہیں اسی شہر کے. تو
میں نے کہا اسی بہانے ذرا کچھ شاعروں کے نام بھی سامنے آ جائے نا. ایک دفعہ میں نے گنتی کی تھی تو 100 سے اوپر تھے. میں شاعروں کا کہہ رہا ہوں. اچھا کافی ساری باتیں ہو گئی. چلتے چلتے اب آپ سے ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے, اور وہ سوال یہ کرنا ہے کہ جب میں پچھلے سال جوڑ توڑ پروگرام کر رہا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, مجھے اداکاری کا شوق ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اداکاری پہلے کی ہے آپ نے کبھی؟ سر آپ یہ کہنا کہ یہ کون سا کیڑا کاٹا تھا. میں نے اس لیے نہیں لیا. ہاں صحیح ہاں, ٹی آر پی بڑھ گئی ہماری یہاں پہ. اصل میں آپ ہمیں بھول گئے اس وقت, تو ہم بھی بھول گئے. لیکن بات یہ ہے کہ بچپن میں جب 5ویں کلاس پاس کی تو اس وقت اینول فنکشن ہوا, تو وہاں پہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہونا تھا, اور اس میں کچھ لڑکے کچھ لڑکیوں کا کام تھا. پرائمری اسکول میں تو دونوں ساتھی ہوتے, تو جو لڑکا ہیرو تھا یوں کہہ لیں, وہ بیچارہ بیمار ہو گیا اس دن, جو کر نہیں سکا. تو جو ٹیچر تھی وہ میرے پاس آئیں کہ یہ کرنا ہے, تم کر لو گے؟ میں نے کہا میں کر لوں گا. تو انہوں نے مجھے اسٹیج سے 15 منٹ پہلے کچھ زبانی انسٹرکشنز دیں, کوئی ریہرسل نہیں کچھ نہیں, اور بھیج دیا. اور وہ میں نے کر بھی دیا, اور لوگوں کو بہت پسند بھی آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے لگا کہ شاید میرے اندر یہ صلاحیت ہے. انشاءاللہ ضرور. اصل میں پچھلی دفعہ جس وقت آپ نے کہا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے پاکستان جانا پڑا, پروگرام ہمارا بند ہو گیا, اور میرے ذہن میں تھا کہ کوئی کردار ایسا ہو جو آپ پر سوٹ کرے تو پھر میں وہ سوٹ آپ کو پیش کروں. تو مجھے کوئی مغلیہ خاندان کا کوئی شہنشاہ ہو, اس کا کردار ملے تو سوٹ کرے. بس تاج آپ اپنے ساتھ لے آئیے گا, کیونکہ اس شہر میں سرتاج بہت ہے, تاج نہیں ہے. صحیح بات. تو خواتین حضرات, یہ دلچسپ گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. ابوالخیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور جتنے آپ سنجیدہ نظر آتے ہیں آج اتنے سنجیدہ نظر نہیں آئے. بہت مہربانی. تو یہ ہمارے ایک پروگرام کا ایسا فارمیٹ ہے کہ ہم بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے دیکھیں کہ کیا ان کے اندر حصے مزاح بھی موجود ہے یا نہیں ہے. تو خواتین حضرات, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan-Am blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. میں ہوں اورنگزیب لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا ون ٹی وی.